अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज लाउंज के साथ मैं हूं इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पैगंबरों, हलाल चीजें खाओ और नेक अमल करो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें से बखूबी वाकिफ हूँ। यकीनन तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है और मैं तुम सबका रब हूँ, बस तुम मुझसे डरते रहो। फिर उन्होंने खुद ही अपने अमर के आपस में टुकड़े कर लिए। हर गिरोह जो कुछ उसके पास है उसी पर इतरा रहा है। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 तक 53 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। इस वक्त बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं, जिसमें से पहली अहम खबर जो है वो प्ली बार्गेन के हवाले से है। प्ली बार्गेन है क्या? अदालत से मंजूरी लाजमी। प्ली बार्गेन करने वाला सियासतदान सरकारी मुलाजिम ताहयात नाअहल होगा, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। प्ली बार्गेन के हवाले से आज हम बात करेंगे और ये है क्या, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा, ये जानेंगे। मेरे साथ जानने के लिए मौजूद होंगे हमारे मुस्तकिल पैनलिस्ट, शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नईम मसूद साहब। नईम मसूद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूंगी प्रोग्राम में, और मैं आपकी इजाजत से कुछ मजीद सुर्खियों को भी हिस्सा बनाना चाहूंगी। जो दूसरी अहम खबर है, दूसरी अहम खबर लोधरा केस के हवाले से है। लोधरा का सानिया बेहद अफसोसनाक ये हादसा था जो मासूम बच्चों की न सिर्फ जान ले गया बल्कि हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि आखिर कहा यह जाता है कि कौम हादसात से सीखती है, लेकिन हम वो कौम तो नहीं बन चुके हैं जो हादसात से भी नहीं सीखती है, इसलिए कि इस किस्म के हादसात भी अब हमारी ज़िंदगियों का तसलसल बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम गफलत बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है, हमारी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। लोधरा हादसा, साद रफीक मुस्ताफी हों, लगता है इलेक्शन इसी साल होंगे। अवाम राब्ता मुहिम शुरू कर दी, ये कहना है इमरान खान का। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के प्रोफेसर सलमान हैदर लापता, अगवा किया गया अहले खाना। CIA दाइश से मिलकर लड़ने पर मजबूर करती है। फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर फायरिंग करने वाला अमरीकी फौजी निकला। मजीद क्या खबरें हैं और मजीद कौन कौन सी सुर्खियां, इनको मैं शामिल करती जाऊंगी, प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाती जाऊंगी, लेकिन बिला ताखीर मैं बात का आगाज करना चाहूंगी। नईम साहब, प्ली बार्गेन के हवाले से आजकल बड़ी बात हो रही है, पहले जरा वजाहत कीजिएगा, प्ली बार्गेन है क्या? देखें, अर्ज ये है कि जो आप प्ली बार्गेन की बात कर रहे हैं, जो एहतसाब के या नैब के हवाले से है, इसमें दो पहलू हैं। देखें, बारगेनिंग दो तरह की होती है इरफाना। एक वो बारगेनिंग है जो इंसाफ को नीस्तो नाबूद करे, ठीक है, और एक वो बारगेनिंग है जो दवाम बख्शे किसी अदल को और कौम को उसका फायदा हो। अब हमारे यहां क्या है, हमारे यहां नैब इस प्ली बारगेनिंग जिसे आप कह रहे हैं ये क्या है, उसमें नाकाम हो चुकी है। सही। इसमें मामला तो ये था कि वो सरमाया जो सरमाया कौमी इदारे से निकल चुका है, जो सरमाया अदारों से निकल चुका है, जो सरमाया कमाया गया है करप्शन की बदौलत, वो वापस खजाने में लाया। बिल्कुल ठीक है। असल इसमें मकसद ये था, ठीक है, और उसमें ये मकसद एक बेसिक, देखिए ये फाइनेंशियल सिस्टम का मकसद है। अब अगर जुराइम के पीछे क्रिमिनल मामला भी हो, सिर्फ फाइनेंशियल ना हो, ठीक है, उसके पीछे कत्लो गारत भी हो, उसके पीछे आप यूं समझे दहशतगर्दी भी हो, और उसके पीछे कौमी खजाने को नुकसान भी पहुंचाया जाए, ठीक है, तो ये मामला इंतहाई संगीन हो जाता है। अब आप सिर्फ इसमें बारगेन नहीं करेंगे, आप मुजरम को उसके करदा जुर्म की सजा भी देंगे तो मामला हल होगा, वरना जुल्म परवान चढ़ेगा, ठीक है, और मजलूम बढ़ेंगे। अच्छा, मजलूम कौम भी हो सकती है, मजलूम आपका खजाना भी हो सकता है, मजलूम कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, मजलूम कोई मिनिस्ट्री भी हो सकती है। तो हमें तो मजलूम को उसका हक देना है ना। बारगेनिंग तो इस तरह की होनी चाहिए। अब बारगेनिंग एक ऑर्डिनेंस के तहत मिली, फिर वो एक्ट का हिस्सा बन गई, वो नैब के पास थी, हुआ ये। अच्छा, वैसे आप देखें, पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि कोई दो किस्म की अदालतें हैं और चार किस्म के अदारे हैं जो करप्शन, एंटी करप्शन के लिए काम करते हैं, जिसमें दो सूबाई हैं और दो मरकजी हैं, और इस तरह अदालतें भी हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्क क्यों नहीं पड़ा? सिस्टम कमजोर है। सही। जब सिस्टम कमजोर होता है तो बारगेनिंग भी नुकसान बन जाती है, ठीक है, बारगेनिंग भी कैटाबोलिज्म बन जाता है, एनाबोलिज्म नहीं बनता। यानी कोई ऐसी तकरीब जो तामीर को अमल दे, बिल्कुल ठीक है, तो वैसी बारगेनिंग तो इट्स ओके, लेकिन अगर तकरीब दर तकरीब सिलसिला चलता रहे, बिल्कुल तो ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं बैन अल-अक़वामी तौर पे ये भी अर्ज कर दूं, अमेरिका में ये आम है
لیکن امریکہ میں عام کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں کرپشن عام نہیں ہے. اب ذرا فرق دیکھیے گا. بالکل ٹھیک ہے. کچھ میرے دوست جو کہتے ہیں نا کہ یہ امریکہ میں بھی ہے, کچھ کہتے ہیں یہ یورپ میں بھی ہے, کچھ کہتے ہیں یہ ناروے میں, مطلب وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے بعد پلی بارگین نہیں کی جاتی ہے. دیکھیں وہاں پر کرپشن عام نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی کرپشن کا معاملہ ہوتا ہے, کا معاملات میں کیا جاتا ہے, یہ جو ایک آدھا معاملہ ہوتا ہے کرپشن کا, اس میں یہ کام اس میں گیٹ کیا جاتا ہے, اور تحقیقاتی ادارے تحقیق کی انتہا تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں مجھے بتائیں کیا نیب کسی منسٹر کو ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کیا نیب سائرہ افضل تارڑ جو وزیر صحت ہے ان کے نیچے جو کرپٹ حکمران ہے اس پہ سائرہ افضل تارڑ کو ہدایت دے گا کہ یہ آپ اپنا جو عملہ ہے, یہ جو ڈریپ کا آپ نے سی او بنایا ہوا ہے, یا جو یہ پاکستان فارمیسی کونسل کا 2 نمبر آدمی آپ نے سیکرٹری بنایا ہوا ہے, سائرہ افضل تارڑ صاحبہ آپ ایماندار ہیں, آپ کرپٹ نہیں ہیں, لیکن اس کرپشن کو ختم کریں. حوصلہ ہی نہیں پڑے گا بھئی, وہ ایک باپ اس کا چیئرمین بن گیا, وہ بہو ہے کسی سابق صدر کی اور پی ایم کے بہت قریب ہے. کیا یہی معاملہ ہم آگے چلتے ہیں, کیا سردار سکندر بوسن, حاجی سکندر بوسن ملتان کے جو منسٹر ہیں, وہ منسٹر ہیں فوڈ اینڈ ریسرچ کے, اور کس کو نہیں پتا کہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے سبزیوں کا اور فروٹ کا, ایون ہمارا جو چاول دنیا میں بہترین ہے اس کا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے, سب سے زیادہ ایئرپورٹس پہ کسٹم احکام کے ساتھ ملنے والا یہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارے ایکسپورٹ کو بڑھنے نہیں دیتا. اس میں کرپٹ لوگ ہیں بھائی, سبزیاں جاتی ہیں, پھل جاتی ہیں, راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, کس کو نہیں پتا؟ نیب کو کیا نہیں پتا؟ نیب کسی اندھے گونگے اور بھولے کا نام تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے سر, نیب کے حوالے سے آج کل بڑے سوالات ہیں, نیب کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بڑے سوالات ہیں. مجھے ایک دو باتیں عرفانہ پلیز اور کر لینے دیجئے. کس کو نہیں پتا کہ فلاں ہاسپٹل میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. کس کو نہیں پتا کہ کل ڈسکا میں ایک خاتون تڑپ تڑپ کے اس کی جان جانے لگی, میڈیا نے کہا تو پھر اسے لیبر روم میں لے جایا گیا. کس کو نہیں پتا کہ ملتان کا فنڈ واپس آنے والا ہے ہیلتھ کا؟ کس کو نہیں پتا کہ لاڑکانہ میں پیسے پورے نہیں لگے ہیں جتنے خزانے سے نکلے ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ کراچی کا نظام خراب ہے؟ مجھے بتائیے, کیا نیب کسی کنگ کو پکڑتا ہے؟ کیا نیب کسی بادشاہ گر کو پکڑتا ہے؟ کیا نیب نے پنجاب کی تعلیم کی منسٹری کو پکڑا, ہائر ایجوکیشن کو پکڑا؟ نیب نے ایک وائس چانسلر ضرور پکڑا, اور وہ وائس چانسلر تھا الکما صاحب فرام BZU. کیا باقی جگہ کرپشن نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سیکٹری کے پیچھے وزیر نہ ہو, کسی ڈائریکٹر کے پیچھے مشیر نہ ہو, کسی سیاستدان کے پیچھے اگر وزیر اعظم نہ ہو, تو وہ تو پکڑا جا سکتا ہے. ہاں نعیم مسعود فٹافٹ پکڑا جا سکتا ہے کسی عہدے پہ ہو, لیکن وہ جو بڑے بڑے کنگ ہیں, جو لا میکر ہیں ایکچولی بظاہر ٹیکنیکلی آفیشیلی, لیکن پرسنلی وہ قانون شکن ہے, ان کو نیب پکڑے گا تو میں اس کی بارگیننگ کو مان لوں گا, پھر بارگیننگ بری چیز نہیں ہے. لیکن اگر وہ پتے پتے اتارے, پھر میں نے آپ کو ایک مثال بھی سنائی تھی نا کہ بارگیننگ یہ ہو کہ اگر کسی چور نے بارگیننگ کرے, وہ بھینس چرائے, تو بارگیننگ یہ ہو کہ بھینس چور کی اور گوبر نیب کا, تو پھر اس صبح بے نور کو نہ آپ مانتی ہیں, اس دستور کو نہ آپ مانیں گی نہ میں مانوں گا. تو اب جو سلسلہ کیا گیا ہے, اب جو اسحاق ڈار سمیت, اور مجھے ویسے نہیں پتا کہ چودھری نثار علی خان وہاں کیوں موجود نہیں تھے, کہ انہوں نے کہا کہ اب سرکاری ملازم تاحیات فارغ ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو, اللہ کرے کہ ایسا. دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ ہوتا تو یہ ہے کہ حادثات سے قوم سیکھتی ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھیں حادثات اگر ضرورت سے زیادہ حوادث ہو جائیں, مسئلہ یہی ہے نا ہمارے ہم, جیسے میں نے ابھی اپنے اقوام پابندے خاک بھی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم لوگ کہا یہ جاتا ہے نا کہ قومیں حادثات سے سیکھتی ہیں, ٹھیک ہے, جو تجربات سے نہیں سیکھتی حادثات سے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم شاید اس سے بھی کہیں ایک نیچے والی کیٹیگری میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, ہم حادثات سے بھی نہیں سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا کسی بھی قسم کا حادثہ ہو, سیاسی حادثہ ہو, ہمارا کوئی جنن حادثہ ہو, یا پھر کوئی کسی بھی قسم کی آپ بات کر لیں,
آپ دیکھیں ہم حادثات سے نہیں سیکھتے. عرفانہ ہمارا چھوٹا چھوٹا مسئلہ کہیں نہ کہیں ہم غفلت کے مرتکب ہمارا ہوتے چھوٹا رہتے چھوٹا مسئلہ بڑے بڑے مسائل میں بدل گیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے امراض بڑے بڑے ناسور میں بدل گئے ہیں. ہمارا نوجوان سوشل میڈیا سے سیکھنا چاہتا ہے. ہمارے سیاستدان سیکھا ہے کہ میں نے اپنی اگلی نسل کو, اپنی پود کو کامیاب و کامران بنا کے مرنا ہے, چاہے میری قبر سے کتنے ہی کیڑے نکلیں. ٹھیک ہے. اسے اپنی آخرت کا فکر نہیں ہے. یہ ہمارے وہ امراض ہیں جو ناسور بن چکے ہیں. ہمارے جو آفیسرز ہیں, جو جس میں بیوروکریسی بھی ہے, جس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہے, سر کام کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں کام تو وہ قومیں بھی کرتی ہیں جو آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتی. ہم ان قوموں کی بات کر رہے ہیں, وہ لامذہب قومیں جو آخرت پہ یقین. چلیں ہمارے یہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت ہے جو آپ کی راہیں درست کرتا رہتا ہے دنیا میں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ قومیں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتی. میں وہی رخ دینے لگا ہوں آپ کی بات. آپ نے مجھے اچھا اشارہ دے دیا. دیکھیں ایک ڈائریکٹر بیٹھا ہے, ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہے, ٹیکنوکریٹ بیٹھا ہے. اس نے بیگم کی بھی پوری کرنی ہے فرمائشیں, اس نے سالی کی بھی پوری کرنی ہے, اس نے سسرال کی بھی کرنی ہے, اس نے بچوں کی بھی کرنی ہے. وہ کرپشن کرتا ہے. آپ کا بات کر رہی ہیں سسٹم کی. دراصل میرے نبی نے جو سسٹم دیا, اب ذرا غور طلب بات ہے, میرے نبی محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم دیا, اس سسٹم کو روئے زمین پہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سسٹم دیا گیا. اس سسٹم کی خوبی کیا ہے؟ اس میں فیصلے نہیں ہیں, اس میں عدل ہے. ہمارے کیا کرتے ہیں حکمران؟ فیصلے کرتے ہیں, عدل نہیں کرتے. اچھا اس سسٹم جس نے میرے نبی کو نہیں بھی مانا, ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کو سرے سے نہیں مانا, ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کو آخر الزمان ہی مانا, ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کو صرف سیاسی مانا. میرے نبی کی عظمت دیکھیے کہ الحمدللہ ان کے سسٹم کو ہر ایک نے مانا. بالکل ٹھیک ہے. باطل نے مانا جو آپ نے اشارہ جہاں سے جس اسپیکٹ سے مانا گیا اس نے وہیں سے اپنی راہیں درست کر لی. لا دین جب ترقی کرنا چاہتا ہے تو میرے نبی کے سسٹم کو دیکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بے دین جب ترقی کرنا چاہتا ہے میرے نبی کے سسٹم کو دیکھتا ہے. جب کوئی کافر انصاف کی فراہمی کے لیے سوچتا ہے تاکہ وہ دنیاوی ترقی کی طرف بڑھے, صحیح, میں دنیاوی ترقی کی بات کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک تو وہ میرے نبی کے سسٹم پہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہ اس سے پہلے ایسا سسٹم آیا, نہ کسی نے بعد میں وضع کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم ان کی امت ہے. پاکستان نظریہ اسلام اور نظریہ جو ایک نظریاتی بنیاد پہ بنا, بالکل ٹھیک ہے. نظریہ پاکستان از خود ایک نظریہ اسلام ہے نا, اور ہم وہ نظریہ رکھنے والے دنیا کی واحد قوم جو نظریہ کی بنیاد پہ بنی. 150 کے اسرائیل بھی بنا, لیکن وہ باطل نظریہ تھا. وہ نظریہ جس کو پورے عالم نے, پورے مذاہب نے, پورے ٹیکنوکریٹس نے, پورے پالیسی سازوں نے, پورے قانون دانوں نے, پورے پارلیمان, دنیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے, پورے یو این او نے نمبر 1 گردانا, وہ ہمارے نبی کا. بالکل ٹھیک. اور استغفر اللہ, ہم اس سے منکر. بالکل صحیح. ہم نے کہا کہ ہم نے جگہ جگہ پہ, اب آپ سسٹم کی بات کرتی ہیں, آپ نیب کی بات کرتی ہیں, اب کیا ہے ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی فہرست آپ کی نظر رکھوں. ہم اتنے مجبور ہیں. مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون نے جب اسے مسلم لیگ کاف والا جھٹکا لگا تو اس نے کہا بیوروکریسی سے چلانا ہے سارا نظام. ٹھیک ہے. اس کے باوجود ان کی گرپ بڑی مضبوط ہے. میاں شہباز شریف محترم, میاں نواز شریف محترم کی مرکز میں بڑی گرپ مضبوط ہے, لیکن بارگیننگ سے یاد آیا نا, بارگیننگ کرنی پڑی. کیا یہ بارگیننگ کیوں کرنی پڑی؟ مجھے ایک بات بتائیں, ضلع ناروال میں ایک وزیر کا بیٹا احسن اقبال صاحب کا بیٹا احمد اقبال چیئرمین بنا, پارٹی میں اور کوئی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. سائرہ افضل تارڑ کا باپ وہ منسٹر ہے, حافظ آباد کا چیئرمین بنا, کوئی اور نہیں تھا پارٹی کے پاس. سسٹم خراب ہے نا, بارگیننگ ہے نا یہ, کہ یہ مضبوط لوگ ہیں ساتھ رہیں, اگلی نسل بھی پلتی رہے. آپ دیکھیں شیخ پورہ میں رانا تنویر وفاقی وزیر, اس کا بیٹا ضلع کا چیئرمین بنا. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے, اچھا آپ چلیں ذرا وہاڑی میں, وہاں کوئی بغاوت ہونے لگی تو وہاں پر ایک نعیم بابا صاحب ہے, اسے کہا آپ اس میں مداخلت نہ کرو, ہم آپ کو وزیر بناتے ہیں. انہیں وزیر بنا دیا گیا. ابھی ایک بڑے اچھی فیملی کے اچھے بندے کو وزیر بنایا گیا. ابھی آپ کے پاس وہ آگے جا کے آپ خبر دیکھیں گے بھی, کرنل ایوب گادی صاحب ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. کیا کیا گیا ذرا دیکھیں, سسٹم کی خرابی کہاں ہے. گادی صاحب کو اس لیے
وزیر بنا دیا گیا کہ ان کے بھائی مسعود گادی کو پہلے کہا ضلع کونسل کا چیئرمین بنائیں گے، پھر کہا واپس لے لے، ٹھیک ہے، تو منسٹری دے دی. اچھا ہے، وہ اچھے آدمی ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اپنی منسٹری کو اچھا چلائیں. لیکن عرفانہ کرنے والی بات یہ ہے، جب آپ 58% پنجاب کے بجٹ کا لاہور کو دیتے ہیں اور 0.2% ٹوبا ٹیک سنگھ کو دیتے ہیں، صحیح، تو منسٹر دینے سے ٹوبا ٹیک سنگھ کا کیا بن جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ دیا، ہاں عدل نہیں دیا ٹوبا ٹیک سنگھ کو. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا؟ بالکل آپ نے ان کو کہا کہ یہ میرا وہ تیرا، چیئرمین ہمارا، وزارت آپ کی. تو ایک ہیوی مینڈیٹ والی جو حکومت ہے، وہ اگر پارلیمانی نظام کا بیڑا غرق کرے، وہ اگر بلدیاتی نظام کا بیڑا غرق کرے، اگر وہ اس طرح کی بارگیننگ کرے، تو پھر بابا آپ نیب کی بارگیننگ کو کیا کہتے ہیں؟ لئیے میں آپ 0.7% دیتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں لئیے میں 0.7، ٹوبا میں 0.2%، پنجاب کے ٹوٹل بجٹ کا، اور 58% ٹھیک ہے لاہور کو. سر یہ جو سسٹم اب یہ یرغمال ہو فیصلے گیا، دیتے عدل نہیں دیتے. ٹھیک ہو گیا، یہ سسٹم جو یرغمال ہو گیا چند لوگوں کے ہاتھوں، اور یہ چند لوگ بھی اب نہیں ہیں، اب ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ دہشت گرد اور اس کا سہولت کار، اور سہولت کار پھر معاون، پھر وہ یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس سسٹم میں مسیحا کیسے ملے گا ہمیں؟ مسیحا کون بنے گا ہمارا؟ مسیحا، میں ایک عرض کروں، آپ نے بات کی کہ جو جرم ہے وہ اپنے بچے جن رہا ہے، بالکل ٹھیک، آمریت اپنے بچے جن رہی ہے، بالکل ٹھیک، جمہوریت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. کہاں ہے جمہوریت؟ کیا پیپلز پارٹی، کیا پی ٹی آئی، کیا مسلم لیگ نون، کیا مسلم لیگ کاف، کیا ایم کیو ایم، ٹھیک ہے، سوائے جماعت اسلامی کے کوئی انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم عوام بیچارے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ بھٹو لگتا ہے، شاید اس کے ساتھ شریف لگتا ہے، شاید اس کے ساتھ خان لگتا ہے، یہ ہمیں فیصلے نہیں دے گا، یہ ہمیں انصاف دے گا. آج بات ہی اس سے چلی نا کہ حکمران ہمیں فیصلے دیتے ہیں، ہمیں انصاف نہیں دیتے. بات بارگیننگ سے چلی نا، بار نیب سے چلی. دیکھیں جب تک کریکٹر کی طاقت نہیں ہوتی، کردار کی طاقت نہیں ہوتی، عمران خان، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی جتنی مرضی طاقت ہو، ٹھیک ہے، قوم کو کوئی فائدہ نہیں. ہمیں کریکٹر کی طاقت چاہیے. ہمیں کسی بھٹو کی، کسی شریف کی، کسی خان کی، کسی الطاف بھائی کی، کسی اور دوسرے اور کسی تیسرے کی طاقت پہ نہ یقین ہے، نہ اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، کریکٹر جس میں آ جائے گا قوم کا بھلا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، اگر کریکٹر کی طاقت نہ آئی تو سسٹم نہیں بنے گا. دیکھیں یہ دیوانگی ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو اگر آپ اس کی لیپا پوتی کر کے، بیرونی مرمت کر کے آپ کہیں گے یہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کا چھت زمین بوس نہیں ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عوام کیا کرتے ہیں؟ ہم عوام کو سوچنا پڑے گا. ہم کمپیئر کس سے کرتے ہیں؟ ہمارا کمپیریزن کیا ہے؟ چائنا ہمارے ساتھ آزاد ہوا، ملیشیا ہمارے قریب آزاد ہوا. دیکھیں ہم نے اتنی ترقی کی کیا؟ ہم ترقی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا 1947 میں، وہاں سڑک نہیں تھی، پھر کچی سڑک بن گئی 1973 میں، پھر 2000 میں وہاں اینٹیں لگ گئی، اور آج 2017 میں پکی ہو گئی، وہ سڑک پکی ہو گئی. سر سڑک پکی ہو گئی. یہ ترقی ہے. ہاں ریلوے پھاٹک کی کچھ عدل بات کر پکا لیتے ہیں. نہیں. ٹھیک ہے، ریلوے پھاٹک کی کچھ بات کر لیتے ہیں. ریلوے کے بہت سی جگہوں پر ایسا ہے جہاں پہ پھاٹک ابھی تک نصب بھی نہیں کیے گئے. جہاں پر نصب ہوئے میں ہے وہاں پر لوتھرن جیسے حادثات ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں صاحب کہتے ہیں کہ سعد رفیق کو مستعفی ہونا چاہیے. ہر مسئلے کا حل صرف یہی رہ گیا ہمارے پاس کہ آپ پہلے نقصان کریں، بڑا نقصان کریں، پھر اس سے بڑا نقصان کریں، اس کے بعد جو وزارت پر بیٹھا ہو اسے کہیں کہ مستعفی ہو جائے، وہ استعفیٰ دے، گھر چلا جائے. دیکھیں صرف یہ کل میری بات ہو رہی تھی، ایک ممبر اسمبلی مسلم لیگ نون کے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب سعد رفیق صاحب بڑی محنت کرتے ہیں لیکن محنت پہ پانی پھر جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حادثات بڑھ رہے ہیں. بالکل. اگلے دن مجھے پتا چلا کہ سعد رفیق گئے ٹوبا ٹیک سنگھ میں، ساتھ وہ اقلیتی امور کے مائیکل صاحب وزیر بھی تھے. وہاں پر جو شراب نوشی سے بدقسمتی سے بہت سارے لوگ لقمہ اجل بن گئے. تو میرے دل میں اس دن خیال آ رہا تھا کہ سعد رفیق سیاست کرنے ٹوبا جو جا رہے ہو، اپنے حادثات کو کیوں نہیں روکتے ہو؟ میں ملتان تھا، مجھے اس حادثے کا پتہ چلا، پڑوس میں لودرا تھا. وہ حادثہ، وہ لوگ، وہ خاندان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر جا کے، کیونکہ اتفاق سے ملتان تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں ان لوگوں نے بھی اسے اللہ کی مرضی سمجھ لیا. پھاٹک والے نے کہہ دیا جی ہمارے پاس ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے، وائرلیس سسٹم نہیں ہے، ہم اندازے سے
پھاٹک بند کرتے ہیں، اندازے سے پھاٹک کھولتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ نہیں مسعود گاڑی آتی ہوئی نظر آتی ہے. میں نے کہا جب آپ گجرانوالہ کے کسی چوک میں ہو اور ساتھ ٹرین بھی آ رہی ہو، آپ اس طرح کسی شہر میں ہو اور اتنا شور ہو جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ، تو ٹرین کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تو آپ کی بات سرے سے جھوٹی ہے. بات وہیں پلٹی ہے. ہم کہتے ہیں سعد رفیق نے محنت کی ہے، لیکن سپرفیشل محنت، سسٹم کو ٹھیک نہیں نہ کیا. چھت تو زمین دوست ہے نا. آپ دیکھیں، میں نہیں کہتا بدقسمتی ہے خواجہ سعد رفیق کی، حالانکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے خالی پی آر او سے نہیں، ڈی جی نشریات بھی بنانے شروع کر دی ہیں. پہلے ایک کالم نویس، ایک جرنلسٹ انہوں نے ڈی جی کے طور پہ رکھے، اب پھر رکھے. دیکھیں لفظوں سے اگر پل بنتے، لفظوں سے اگر پھاٹک بنتے، لفظوں سے اگر ٹرین بنتی، لفظوں سے تربیلا ڈیم بنتا، تو پھر تو ہم لوڈ شیڈنگ کا بھی شکار کبھی نہ ہوتے. دیکھیں ہم لفاظی سے، کبھی ریشمی لفاظی سے، کبھی جوش خطابت سے، بڑی پیاری ریشمی لفاظی ہے خواجہ سعد رفیق کی وکیبلری میں. جوش خطابت بھی پارلیمنٹ میں اچھا بھی بولتے ہیں. کاف لیگ کے خاتمے کے بعد، یعنی جب کاف لیگ ان سے علیحدہ ہوئی، خاتمہ تو اس کا ہو گیا تقریباً، جب علیحدہ ہوئی تو انہیں موقع مل گیا کہ ایم پی اے سے ایم این اے لیول پہ آگے اور ایم این اے سے وزیر لیول پہ آگے، لیکن زبان و بیان سے نہیں، کوئی ترقی نہیں ہے. اگر آپ سسٹم ٹھیک نہیں کرتے تو پھر وہی بات ہے. دیکھیں مجھ سے اگر پوچھتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں، پہلے 85 میں، 80s کی لیٹ 80s میں جنیجو کا ایک پروگرام چلا تھا، 5 نکاتی پروگرام، بی ایچ یو بنے، سڑکیں بنی، میں نے ویسی ترقی نہیں دیکھی. وہ اس زمانے کے حساب سے اچھی ترقی تھی. پھر 90 کی دہائی میں پیپل ورکس پروگرام چلا، پھر مسلم لیگ کا تعمیر وطن پروگرام چلا، وہ اس لحاظ سے اچھے پروگرام تھے. آج اس 21ویں صدی میں، 2016 میں، 2017 میں، 2015 میں پیچھے جائیں، 2014 اور 2013 میں جو کام ہو رہے ہیں، لوگوں نے یہ سارے امور ایک صدی پہلے کیے تھے، اور ہمارے عوام بہت خوش ہیں. دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے. اللہ کا واسطہ ہے عوام کو ہیلتھ دے، اللہ کا واسطہ ہے عوام کو انصاف دے، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو تعلیم دے. یہ 3 چیزیں نہ دے. ایک سوال پھاٹک والے کو سسٹم نہ دے. قطع کلامی کی معذرت، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عوام کو اپنا حق لینا آتا ہے؟ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ لودھرا میں جو حادثہ ہوا، اس میں وہاں پر عوام نے اس کو اپنی قسمت سمجھ کے، اللہ کی مرضی سمجھ کے صبر شکر کر لیا. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے ہر مسئلے کے بعد صبر شکر کرنے کی؟ وہی بات کہ اب ہم حادثات سے بھی سیکھنے کے عادی نہیں رہے. وہی بات ہے نا. ہم اکثر، میں یہ کہا کرتا ہوں، بڑا دل کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر کے. ہم حادثوں کی پیداوار ہو گئے ہیں. صحیح. ہم نے حادثوں کو گلے سے لگا، جس قوم میں کرپشن کو گلے سے لگا لیا ہو نا، جس قوم نے کرپٹ ممبران بیچ دیے ہوں اسمبلیوں میں، جس قوم کے ہاں 62 اور 63 کے جو قانون ہیں، وہ آئین کی دفعات جو ہیں وہ دفن پڑی ہوں آئین کے دربار میں، جہاں پر میں بار بار کہتا ہوں آپ کو، اب آپ کبھی مجھے لگتا ہے مجھ سے تنگ بھی آ جائیں گے کہ میں 6 سے 28 تک کی دفعات کا ضرور تذکرہ کرتا ہوں، وہاں جہاں وہ ان ایکٹیو ہوں، وہ پیسیو ہوں. تو اس قوم کو مجھے بتائیے کہ کیا کہا جائے. ٹھیک ہے. اب جس قوم نے کرپشن کو فنکاری سمجھ لیا ہو، ایسے جوش خطابت اور ایسی ریشمی لفاظی اور ایسے دھوکے اور ایسی روٹی کپڑا اور مکان اور ایسے، اب یہ سارا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عوام کو سمجھ میں سب کچھ آتا ہے، جان بوجھ کر جو ہے وہ عوام بھی اندھی بنی ہوئی ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، عوام اندھے نہیں ہیں. عوام کو یہ آپ کے حکمران گھیر گار کے بند گلی میں لے جاتے ہیں. اب جب عوام بند گلی میں چلے جاتے ہیں، اور وہ چلے کیوں جاتے ہیں، یہ بھی کوشچن ہے نا. وہ چلے اس لیے جاتے ہیں کہ ابھی تک ہم ذہنی غلامی سے نہیں نکلے. ابھی ہم یہ سوچتے ہیں یہ راجپوت ہے، یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ جاٹ ہے، یہ ارائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو ووٹ دینا ہے. یہ برادری کا بڑا ہے، یہ چاہے شرابی ہے چاہے زانی ہے، اسے چیئرمین بنانا ہے. یہ بڑے خاندان کا ہے، وزیر کا بیٹا بیٹی ہے، یا وزیر کا باپ ہے، یا وزیر کا پوتا ہے، یا وزیر کا دوتا ہے. اس کا باپ انگریز کے دور میں بھی رہا اور انگریز سے وفا کرنے پہ اتنی جاگیر بنی. بس یہ ثابت ہوا یہ ہمارے حکمران رہیں گے. ابھی تک یہی پٹیاں پڑی ہوئی ہیں عوام نے. جب تک عوام جاگیں گے نہیں، جب تک عوام اٹھیں گے. میں وہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اب کب جاگیں گے. بات تو یہی آ گئی کہ حادثات جگا دیتے ہیں عوام کو. ہمیں تو حادثات نے مزید سلا دی ہے، ہمیں تو حادثات بھی نہیں جگا پائے. اسے فلسفہ سمجھے عرفانہ یا حقیقت. امامت کی
जिसे हम क़यादत कहते हैं, ठीक है, इसका देखिए रुकू और सुजूद में अमाम के कहने पे जाना और उठना होता है। उस वक्त हम एतमाद करने वाले हैं ना, उस वक्त ये नहीं देख रहा होता पीछे खड़ा मुत्तकी कि अमाम के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। हम तो उनकी हरकतों सकनात पे उसको ओबे करते हैं। अब आ जाए सियासत में, ये जो सियासत की अमाम है ये हमें धोखा देते हैं। जितना बड़ा लीडर है, माजरत के साथ अपने नाजरीन, अपने सियासी दोस्तों, और ये ज़मीर की आवाज़ है सर, धोखा वो देते हैं और हम भी खा लेते हैं ना। बात जो ये है जितना कि बड़ा सियासतदान है, हमने एक जमात से 2 मरतबा धोखा खाया, एक जमात से हमने 3 मरतबा धोखा खाया, एक जमात को हमने फिर एक दफा मौका दिया। अब कोई भी जमात इनमें से ऐसी जो नहीं है जिसे जितना मौका बड़ा नहीं मिला। सियासतदान है वो उतना बड़ा धोखा देता है। अच्छा, वो सियासतदान हमें भी धोखा नहीं फिर वही देता। बात आ गई ना कि बार बार धोखा देने वाले का कसूर तो नहीं है ना, बार बार धोखा खाने वाले का कसूर है ना। अगर आपको एक दफा धोखा हुआ तो ठीक है, उसकी गलती थी। आप दोबारा धोखा खा रहे हैं और उसी से खा रहे हैं तो फिर किसकी गलती? देखिए इरफाना, फर्दे जुर्म अवाम पे लगाना चाह रहे हैं तो ये तो लगता है, लेकिन हमने प्रोग्राम का आगाज वहां से किया। हम साथ सोचेंगे नहीं, अवाम बेदार नहीं होंगे और हम यही रोना रोते रहेंगे कि जी हमें सेहत मिलनी चाहिए, हमें तालीम मिली। सेहत और तालीम लेने के लिए आवाज भी तो बुलंद करें। हमने बात शुरू की बारगेनिंग से, हमने बात शुरू की करप्शन से, हम हर खबर को भी साथ साथ उसके पैराए से भी बात कर रहे हैं। अवाम धोखा क्यों खाते हैं? कभी अवाम को मीडिया बेच देता है, कभी जरदारी बेच देता है, कभी बिलावल बेच देता है, कभी नवाज शरीफ बेच देता है, कभी इमरान खान बेच देता है, और इसके इवज ये चाहते हैं। कभी कभी जमात इस्लामी भी बेच देती है, मौलाना फजल रहमान भी अच्छा व्यापारी है। क्या कहते हैं? कोई कहता है इस्लाम देंगे, अवाम कहते हैं चलो भाई ले लीजिए। कोई कहता है रोटी और कपड़ा मकान देंगे, वो कहता है चलो यार ले लीजिए। कोई कहता है कि हम आपको एंटी करप्शन का काम करके दिखाएंगे, हम कहते हैं चले इसकी मान लें। लेकिन जो कहते हैं मैं एंटी करप्शन का खान बनूंगा, उसने सब करप्ट पार्टियों, करप्ट सियासतदानों को इकट्ठा कर लिया। सवाल तो यही है ना मेरा। अच्छा, जो कहता है कि मैं आपको रोशन पाकिस्तान दूंगा, सबको चुके हैं हम, उसके बावजूद हम उन्हीं लोगों से धोखा खा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अवाम को धोखा किस तरह होता है? ये तैयबा वाला मामला है, ये तैयबा वाला मामला पहले उसका बच्ची का कोई पुरसाने हाल ही नहीं था। जब वो एक घर में थी, मारपीट हो रही थी, तशद्दुद हो रहा था, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। आज जब वो केस हाईलाइट हो रहा है तो 4 माँ बाप निकल आए, 3 माँ बाप निकल आए, 2 माँ बाप निकल आए, हर तरफ से आवाज आ रही है हमारी बच्ची है ये बच्ची के मामले पे वजीर दाखिला की हर मामलात निकले, माँ बाप कई निकले, दादी भी निकल आई, वजीर दाखिला निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे। जरा वजीर दाखिला को जब कहा अदालत ने, कमीशन ने, कि जनाब दहशतगर्दी ना रुकने में आपका भी कसूर है, तो वो अपनी पटारी के साथ, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ निकले। मुझे बताएं अब निकले? ठीक है, कौन निकलेगा? ये सब एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, सब सियासतदान एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ठीक हो गया सर, ये मामला है सारा। ठीक हो गया। अमेरिका के हवाले से कुछ बात कर लें। जो अमेरिका में एयरपोर्ट पर, फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर फायरिंग का वाकया, वो अमेरिकी निकला, वो फौजी, और उसका ये कहना है कि CIA दाइश से मिलकर लड़ने पर मजबूर करती है। देखिए इरफाना, मैं हमेशा कहता होता हूँ, शायद ये भी मेरे लफ्ज़, अब मुझे लगता है मैं एक ही बातें करता रहता हूँ, ना जाने किसी पे असर होता है कि नहीं होता। ये बातें मैंने सीखी और समझी थी। अल्लाह ताला उस जर्नैल को जन्नत में जगह दे, हुब्बुल वतनी थी उसमें, जनरल हमीद गुल। मोसाद, CIA, अमेरिकन CIA और आपकी राह, ये मुसलमानों के खिलाफ आलमी सतह पे ट्राइका है। ठीक है, ये आपको मैं एक अर्ज कर दूं कि बहुत सारे भारतीय फौजियों ने खुदकुशियां की पिछले दिनों। ठीक है, और उनको अब मंजर आम पे नहीं वो लाते। बहुत सारे अमेरिकन फौजी, अमेरिकन एजेंसियों के लोग खुदकुशियां करते हैं क्योंकि वो लोग हैं सीधे सीधे लोग। वो बात फिर सिस्टम की आ गई। उन्हें पहले एक सिस्टम सिखाया गया, अब यूज की बजाय उन्हें जब मिस यूज किया जाता है, वो भारतीय फौजी हो, वो अमेरिकन फौजी हो, वो किसी एजेंसी का बंदा हो, वो रशियन सिपहसालार हो, कोई भी, पहले उन्हें वो बहरहाल सिस्टम सिखाते हैं। जब उन्हें यूज की बजाय मिस यूज किया जाता है तो वहां ये कुछ होता है जो हो रहा है। ठीक है, इससे साबित हुआ। मैं तो आज तक ये कहता हूं कि वो जो ट्रेड सेंटर वाला मामला हुआ था, 9/11 वाला मामला, यानी उन्हें सिखाया सही जाता है और करवाया गलत जाता है, तो वो उस पे वो बोल पड़ते हैं। ठीक है, अब अक़वाम मुत्तहिदा इसे देखे ना देखे, अब इसे ट्रंप देखे ना देखे, लेकिन सिसकती हुई इंसानियत तो देख रही है
اسرائیل میں مرنے والے، شام میں مرنے والے، کشمیر میں شہید ہونے والے اور پاکستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے، افغانستان میں جو برا حال ہے، جو خانہ جنگی ہے، اس میں پسنے والے، یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے وہی 3 چیزیں ہیں۔ داعش کو جنم دیا جاتا ہے، داعش کو روکا جاتا ہے، طالبان کو جنم دیا جاتا ہے، طالبان کو روکا جاتا ہے۔ یہ عجیب طرح کا معاملہ ہے جس پہ بڑی طاقتوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور یہ اسلام کے خلاف ایک نفسیاتی اور ایک گوریلا وار ہے جو چل رہی ہے، اور ہماری OIC ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے، ایک وقت تھا، ابھی وہ وقت نہیں رہا، ایک وقت تھا کہ پاکستان سے سیاست ایسی ملتی تھی جو امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے کی بات کرتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو میں بہت ساری برائیاں ہوں گی، لیکن ان میں ایک خوبی تھی کہ وہ عالمی سطح پہ لیڈر مانیں گے اور مسلمانوں کے لیڈر مانیں گے۔ اور آج یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی ایٹمی طاقت والی ریاست ملک ہونے کے باوجود بھی عالمی سطح پہ ہماری قیادت کو نہیں۔ ایک صوبے کا لیڈر موجود ہے، آپ یہ دیکھیے پنجاب کسی کا ہے، خیبر پختونخوا کسی کا ہے، سندھ کسی کا ہے، اور بلوچستان کسی کا ہے، ایک صوبے کا لیڈر موجود ہے۔ دیکھیں اب سیاستدانوں کو ہم لیڈر تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اب سیاستدانوں کو ہم لیڈر تو نہیں کہہ سکتے، وہی بات ہر کوئی کرتا ہے، لیڈر اگلی صدی کی طرف دیکھتا ہے، سیاستدان اگلے الیکشن ہم کی اپنے طرف صوبوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور صوبوں میں بھی ایک ایک شہر کو ہی دیکھتے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ سندھ والے کراچی کو دیکھتے ہیں، پنجاب والے لاہور کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے سندھ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ میں کر لوں۔ بڑا خوبصورت جملہ ایک سابق پیپلز پارٹی کے منسٹر نے میرے ساتھ رات بولا، اس نے کہا یار نعیم مسعود کیا ہو گیا، زرداری صاحب کو کون، یہ سندھ سے یاد آیا، زرداری صاحب کو کون سمجھائے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، بیٹا بھی جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار سندھ تک محدود ہو گئے ہیں، ساری پارٹیوں میں پارلیمانی بورڈ ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو ابھی پنجاب میں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے کوئی ٹکٹ لے گا بھی کہ نہیں، نہ انہوں نے اپنے سابقہ ٹکٹ ہولڈرز کو بلایا، نہ سابقہ منسٹرز کو بلایا، نہ کبھی سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی کو بلایا، جبکہ باقی لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہ باپ بیٹا دولہا، اور اس نے ویسے پنجابی میں لفظ سربالا بولا تھا جو شبالہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا یہ دولہا اور شبالہ جو ہے محدود ہیں سندھ تک اور جا رہے ہیں اسمبلی میں، باقی پارٹی کہاں ہے پنجاب کی؟ تو انہوں نے کہا کچھ قائرہ صاحب کریں گے، میں یہ بھی بات کر دوں۔ میں نے جس بندے کو، نعیم مسعود کو اگر عادت ہے نا ان لائٹوں میں بیٹھ کے تو فیلڈ میں ہر ایک سے ہاتھ لگانا، گلے ملنا، افسوس کے لیے جانا، یہ کام بڑے مشکل ہے۔ میں نے کہا جب قائرہ صاحب کو آپ بٹھائے رکھیں گے روشنیوں کے آگے، انہیں عادت پڑی ہوئی ہے نا نشر و اشاعت کے، وہ ذمہ دار رہے ہیں، تو قائرہ صاحب بھی پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کرنے والے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے عرفانہ، بات کو کنکلوڈ کروں، ایم این اے جو نون لیگ کے ہیں، ممبران اسمبلی جو نون لیگ کے ہیں، وہ روتے ہیں کہ حمزہ کی سنی جاتی ہے، مریم کی سنی جاتی ہے، اور یا بڑے میاں اور چھوٹے میاں صاحب کی سنی جاتی ہے، یا ڈی سی کی سنی جاتی ہے۔ یہاں بھی ایک بات سن لے، بہاڑی کا چیئرمین تقریر کر رہا تھا، یہ بھی ایک ممبر پارلیمنٹ مجھے نون لیگ نے بتایا، اس نے کہا میں کرپشن ختم کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ افسر چلے جائیں جو، وہ چشتی صاحب تقریر، وہ افسر چلے جائیں جو کرپشن نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے۔ وہ ممبر صوبائی اسمبلی مجھے فرماتی ہیں، خاتون تھی، نہیں میں ہنس رہی تھی، اسے کیا پتا ہے اختیارات تو ڈی سی کے پاس ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو ایک شو پیس ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ قیادت، آپ نے پوچھا سیاست دان اور قیادت میں فرق کیا ہے، یہ سب سیاستدان ہیں، یہ اپنا سوچتے ہیں، نہ یہ اپنے منسٹرز کا سوچتے ہیں۔ حکومتی منسٹرز بیوروکریسی کے نیچے لگے ہوئے ہیں، حکومتی ممبران اسمبلی کو منسٹرز پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ جو بلاول صاحب ہیں اور یہ جو قائرہ صاحب ہیں اور ان کے بگ باس زرداری صاحب ابھی تک اپنے کارکنان اور سیاستدانوں کو پوچھتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو اپنے کارکنان کے لیے، عام آدمی تو کیا، یہ تو اپنے کارکنان کے لیے بادشاہ سلامت ہے۔ کہتے ہیں لاہور میں بیٹھیں گے، لاڑکانہ سے نہیں نکلتے۔ تو یہ لوگ دھوکہ کرتے ہیں اپنے کارکنان اور اپنے پارٹی ممبران کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن شاید یہ نہیں جانتے کہ دھوکہ عوام کے ساتھ اور کارکنان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان تک خود ہی یہ لوٹ کر واپس آئے گا۔ چلیں کچھ بات کرتے ہیں۔ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی اسلام آباد کے پروفیسر سلمان حیدر لاپتہ، اغوا کیا گیا اہل خانہ، کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے؟ آخری منٹ ہے میرے پاس۔ پھر کہوں گا جناب محترم وزیر داخلہ حضرت عزت مواب چودھری نثار علی خان، اس پہ یہ تو ان کے پڑوس میں ان کی گود سے پروفیسر اٹھایا گیا، اس پہ پریس کانفرنس کب کریں گے؟ یہ طوطا مینا کی کہانیاں کب میڈیا پہ آ کے سنائیں گے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ لفظوں سے نہ قومیں بنتی ہیں
نہ حکومتیں چلتی ہیں نہ بار بار حکومتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. عوام کو اور کتنا بیوقوف بنائیں گے. پاکستان میں دہشت گردی کے حالات بھی بہت خراب ہیں اور یہ اغوا کاری کیا یہ تماشے اگر کوئی بین الاقوامی طور پہ دیکھیں یہ ترقی ہے. بالکل ٹھیک. یہ میٹرو پہ بٹھائیں یا میٹرو پہ لکھیں ان کیسز کو. میٹرو بہت اچھی ہے, اورنج لائن بہت اچھی ہے, لیکن عرفانہ تعلیم اچھی نہیں, قانون اچھا نہیں, ہیلتھ اچھی نہیں, تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جب تک آپ ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے, بالکل ٹھیک. جب تک آپ وہی آپ والی بات قیادت نہیں بنیں گے, آپ سسٹم نہیں دیں گے, بالکل ٹھیک ہے, تب تک آپ نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ مسیحا بن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ نعیم مسعود صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور جیسے نعیم مسعود صاحب نے کہا کہ اب ہمیں سیاستدانوں کی نہیں, سیاستکاروں کی نہیں, بلکہ اب ہمیں صحیح معنوں میں قیادت کی ضرورت ہے اور عوام کا اگر بھلا کر سکتی ہے تو وہ صحیح قیادت ہی کر سکتی ہے. اس لیے ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب انہیں سیاستدان بننا ہے یا پھر ایک سچا قائد بننا ہے. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت.